बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग विद समी इब्राहिम में मैं हाज़िर खिदमत। और आज के अखबारात में भी जो ख़बरें हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। कुछ इनसाइड स्टोरीज़ भी हमें मिलती हैं जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान ख़ान साहब इस वक्त बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जेल से बाहर जल्दी निकल सकेंगे। तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हुकूमत किस तरह उनको जेल के अंदर रखने के लिए कोशां है और अब क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी। वो भी एक हुकूमत के हमायती सहाफ़ी ने लिखा है। हमेशा लिखा जाता है, समटाइम्स उसका मकसद फ़ीडबैक लेना भी होता है और बाज़ औक़ात वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल हकीकत पर मबनी होती है। इसके अलावा जो बड़ी मेन स्टोरी है वो इंडियन इलेक्शंस हैं। पाकिस्तान के लिए भी उसमें एक सबक है। मोदी जो हैं उनके बारे में वो मीडिया में बड़ा किया गया, प्रोपेगेंडा किया गया। मीडिया के एग्ज़िट पोल्स में बताया गया कि शायद इस दफ़ा वो जो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे और बहुत एक बहुत ज़्यादा हाइप इसको देने की कोशिश की गई। लेकिन नतीजा क्या निकला? बिल्कुल 8 फरवरी जिस तरह पाकिस्तान में लोग बाहर निकले और उन्होंने पाकिस्तान में नफ़रत की सियासत को, इंतकाम की सियासत को, इंतहा पसंदी की सियासत को रिजेक्ट किया। इसी तरह इस वक्त जो इंडिया की सूरत हाल है उसमें एक बड़ा झटका लगा है मोदी को। और अगर वो हुकूमत में आते हैं अलायंस में तो उनको उन दो जमातों के साथ अलायंस करना पड़ेगा जो अक़लियतों के साथ जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं और मुसलमानों के साथ जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया में भी जो हेट, इंतहा पसंदी, नफ़रत, इसकी जो पॉलिटिक्स है उसको रिजेक्ट किया गया। और वहाँ पर भी मीडिया, एक मेन स्ट्रीम मीडिया एक बड़ा फेक रोल प्ले कर रहा था। जिस तरह पाकिस्तान में इमरान ख़ान की आवाज़ नहीं सुनाई जा सकती, तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, उसका नाम नहीं लिया जा सकता और ये बानी चेयरमैन करके लिखते हैं। तो वहाँ पर भी मीडिया को मोदी ने इस्तेमाल किया डरा धमका के और एक बहुत ज़्यादा अपनी हाइप बनाने की कोशिश की, लेकिन उनको नज़र कुछ नहीं आया। और अब जो नताइज आए हैं उसमें एक बड़ी अजीब सूरत हाल है। और इस वक्त जो तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में 60 से ज़्यादा सीट्स जो जनता बीजेपी है उसने लूज़ की हैं और 200 तकरीबन 38 सीट्स उनके पास हैं, जबकि 271 नशस्तें चाहिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। और अब वहाँ पर वो दो जमातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नीतीश कुमार की है जनता दल यूनाइटेड और दूसरी आंध्र प्रदेश की है नेडूज़ तेलुगु देशम पार्टी। अब ये दोनों पार्टियां जो है ये सेकुलर है और मुसलमानों की मिनॉरिटीज़ के साथ उनकी मदद से ये जीते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो एक हिंदुआता और एक बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी की जो पॉलिटिक्स थी मोदी, अब अगर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो वो ये नहीं कर सकेंगे। और इस बात का भी इम्कान है कि अगर नीतीश कुमार और दूसरी एक दो पार्टियां जो हैं वो आ जाएं अपोजिशन अलायंस की तरफ, तो वहाँ पर से कोई आदमी वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है। बल्कि जो नीतीश कुमार हैं उनको ऑफ़र भी कर दी गई है और वो भी वहाँ की सियासत में बड़े ज़बरदस्त जोड़ तोड़ के माहिर हैं। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस खेल के माहिर हैं। तो ये मेन ख़बर डॉन ने भी इसी को लगाया और उनकी हेडलाइन है इंडिया डिफीट्स हेट। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में वोटर्स डिफीट हेट, इमरान के बारे में जो नफ़रत और जो एक इंतहा पसंदी, 9 मई के इल्ज़ामात और पता नहीं क्या, कोई दहशतगर्दी से लेके और फिर जो सख्ती की गई, यहाँ पर भी लोगों का रिएक्शन था। ख़वातीन अभी तक जेल में हैं, मर्द अभी तक जेल में हैं और गायब कर दिया गया, लोगों को उठा लिया गया। तो लोगों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। तो इंडिया में भी यही सूरत हाल हुई है और ये तमाम अखबार दुनिया अखबार ने भी कि इंतखाबी नताइज मोदी को झटका और 400 पार के ख्वाब जो हैं वो टूट गए हैं। और जंग अखबार ने भी यही कहा कि अब की बार 400
پار مودی کا نعرہ ناکام، سادہ اکثریت، حالانکہ سادہ اکثریت مودی کو نہیں ملی. مودی کی پارٹی جو ہے اس کی 61 سیٹیں کم ہوئی ہیں اور اکیلی وہ پارٹی جو ہے وہ حکومت نہیں بنا سکتی، اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہی حکومت بنائے گی، اور نفرت کا بیانیہ جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا. تو یہی ٹریبیون نے بھی یہی لکھا ہے. اور ان کا ایک آج انہوں نے ایک الیکشن پر انالیسس بھی چھاپا ہے کامران یوسف کا، وکٹری ان دا شیڈو آف ڈیفیٹ. تو یہ بالکل یہ بات انڈیا کے حوالے سے تو پاکستان کا میڈیا بالکل ٹھیک کر رہا ہے، لیکن پاکستان میں جو کچھ میڈیا استعمال جس طرح سے ہو رہا ہے انہی کاموں کے لیے، جیسے مودی نے انڈیا میں استعمال کیا دبانے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم کیا، کشمیریوں پر ظلم کیا، منورٹیز پر، کرسچنز پر ظلم کیا، غریبوں پر ظلم کیا. پنجاب میں کسانوں کی موومنٹ آپ دیکھیں، کسی چیز کو وہ درخور اتنا نہیں سمجھا انہوں نے، بالکل جیسے یہاں پاکستان میں جو حکومت ہے یا جو حلقے ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت اور نفرت کے بل بوتے پر اور میڈیا کو اپنے ساتھ ملا کے سب کچھ کر لیں گے. ایسا نہ انڈیا میں ہوا نہ پاکستان میں ہوا. اور اب میں آپ کو وہ جو دوسری خبر جس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس سے، کہ پاکستان میں کس طرح نفرت کی سیاست کو آگے لے جانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت اور میڈیا کے ذریعے کنٹرول کر لیں گے. انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے کہ عمران خان کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے آپشنز. اب دیکھیں، بجائے اس کے کہ اس پر اخبار تنقید کرے، بجائے اس پر کہ یہ لکھا جائے کہ یہ ایک بھونڈی حرکت کرنے جا رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے اپنے حمایتیوں کو نیب توشہ خانہ دوم ریفرنس دائر کرنے کے لیے درست وقت کا منتظر. یعنی نیب منتظر ہے کہ وہ توشہ خانہ کا جو دوسرا ریفرنس ہے جس میں ان پر گھڑی چوریوں کا الزام ہے کہ پتہ 11-12 گھڑیاں ایک بنا لیا الزام کہ وہ کیونکہ اندر رکھنا ہے، جس طرح اس میں فیصلہ سنوایا گیا تھا دن رات ٹرائل کر کے، ہمایوں دلاور صاحب جج صاحب نے جو فیصلہ سنایا تھا، تو اسی طرح دوم ریفرنس اس بات کو یقینی بنائے گا کہ عدت کیس میں بریت کے باوجود دونوں میاں بیوی صلاحوں کے پیچھے رہے. ایک ہی کیس میں عمران کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں رکاوٹ ہے. تو نیب کے پہلے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان اور بوشہ بی بی کو 8 فروری کے انتخاب سے قبل احتساب عدالت نے 14 سال قید کے علاوہ 1 ارب سے زائد جرمانے کی سزا سنائی تھی. اب یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. انصار عباسی صاحب ڈیفینیٹلی حکومت کے، نون لیگ کے، نواز شریف کے بڑے نزدیک ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بڑی وہ سٹوریز لکھنے کے ان کی بڑی شہرت ہے. تو یہ اپنی جگہ پر یہ بات درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو سٹوری چھپی ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ نیب بدنیتی پر مبنی یہ ریفرنس بنا رہی ہے، اس پر کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ کوئی انویسٹیگیشن ہے، یہ کوئی ایکسکلوسیو کوئی سٹوری ہے کہ جناب دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. مطلب آپ یہ کہیں کہ ایک قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کسی کو، اور آپ اس کو چھاپیں اور اس پر کوئی اداریہ نہ لکھیں، اس پر کوئی تنقید نہ کریں، اس پر کوئی انالیسز نہ کریں، اس پر جو یہ کرنے جا رہا ہے اس کو ننگا نہ کریں. یہ جناب سب سے بڑا پاکستان کا اخبار ہے، اور یہ ان کی سٹوری ہے. اور اب جو آج کی پاکستان میں عدالتوں کی صورتحال ہے، آج بڑا اہم ایک مقدمہ ہے الیکشن ٹریبیونل جسٹس طارق جہانگیری کا. طارق فضل چودھری صاحب جو نون لیگ کے ایم این اے ہیں، ان کو آخری موقع دیا گیا فارم 45 سبمٹ کرنے کا، الیکشن کمیشن کو بھی دیا گیا تھا. اب آج دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. دوسری جانب کل الیکشن کمیشن نے قابل سماعت قرار دے دی یہ درخواست کہ جی مسلم لیگ نون کے تینوں جیتنے والے ایم این ایز نے کہا کہ جہانگیری صاحب کو سے واپس لے لیا جائے یہ مقدمہ، کیونکہ ہم ان سے سماعت نہیں چاہتے، وہ تو سمری ٹرائل کر رہے ہیں اور ان کے ریمارکس سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں تو وہ فارغ کر دیں گے. تو اس کو قابل سماعت قرار دے دیا. اب آج دنیا اخبار میں کالم لکھا قمر دلشاد صاحب نے، یہ پنجاب میں نگران وزیر بھی رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے بھی عہدیدار رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل اب ٹریبیونلز بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آ گیا ہے، ریٹائرڈ ججوں کو رکھا جا سکتا ہے. تو اس لیے جناب یہ معاملہ تو لگتا ہے کہ ایسے ہو جائے گا. اب یہ کنٹروورسی ہے، اس میں دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اب جسٹس طارق جہانگیری سے مانگا ہے
قومی اسمبلی کے اسلام آباد کے حلقوں کا ریکارڈ، اور کل اس کی ہیئرنگ ہوگی کہ آج طارق فضل چودھری کے کیس میں وہ کیا کرتے ہیں۔ جو ان کا جو اداریہ ہے، ان کا جو ایڈیٹوریل پیج ہے، اس میں بھی سلیم صافی صاحب کا ایک مضمون ہے قبائل کا مکروز پاکستان، اور مظہر عباس صاحب نے اپنی سیاسی تاریخ سے کب سیکھیں گے، اچھا کالم ہے یہ، ایک بیلنسڈ ان کا ہمیشہ اپروچ ہوتی ہے، وہ انہوں نے کیا ہے۔ تو لیکن جو ایڈیٹوریل پیج ہے اس پہ کوئی نیب کا جو دوم ریفرنس ہے عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو اندر رکھنے کے لیے، یعنی جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت، مینڈیٹ جس کو دیا عوام نے، اس کو زبردستی ہرانے کے بعد اندر کیا، کوئی اس پر آپ کو اداریہ نہیں ہے۔ مہنگائی میں مسلسل کمی، مطلب یہ تعریفیں، کون سی مہنگائی میں کمی ہے مجھے بتائیے؟ اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر تو مہنگائی کم ہو گئی ہے، نو، اور پھر انسداد پولیو مہم، یہ اب وہ اداریہ ہے۔ سرکاری اخراجات میں کمی کا پلان، یہ جنگ اخبار ہے یہ اس کا ادارتی صفحہ ہے۔ تو ہمارا مین اسٹریم میڈیا آج بھی ناکام ہے پاکستان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں، اور وہ بنیادی طور پر جو پالیسیز یہاں پر نفرت کی پالیسیز ہیں جو حکومت اس وقت چلا رہی ہے، جس میں میڈیا کو استعمال کر رہی ہے، تو یہ مکمل اس میں اعلی کار ہیں یہ بنے ہوئے۔ اور یہ دنیا اخبار کا جو میں آپ کو اس کا بھی اداریہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ادارتی صفحہ ہے اس کا، اس میں ایاز امیر صاحب کا کالم ہے کالی بھیڑوں کا ستیہ ناس، پھر جمہوریت کیوں مر رہی ہے، رؤف کلاسرا صاحب کا ایک بڑا فلسافیکل سا ہے کالم ہے، اور یہاں پر خسرہ بے قابو، کوئلہ کان حادثہ، سیاسی جماعتیں اور جمہوری کلچر، دس از واٹ اٹ از۔ اور ریڈ زون سے میں نے آپ کو بتایا قمر دلشاد نے جو کالم لکھا۔ تو ایکچولی جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس نے پاکستان کے سیاسی حالات پر آج بھی ایک طرح سے چپ سادھ رکھی ہے، اور جو ناانصافی تحریک انصاف کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے ساتھ ہو رہی ہے، بالکل کہیں ہمیں اس کی پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ سوشل میڈیا اس حوالے سے اپنا رول ادا کر رہا ہے، لیکن اس پر بہت زیادہ تنقید ہے، اور اس کو مختلف طریقوں سے دبانے کی کوشش بھی ہے۔ ایکس کو تو بند کر دیا گیا، اور باقی فائر وال جو محسن نقوی صاحب سے منسوب کی جاتی ہے بات، وہ بہت جلد تمام ان چینلز کو یوٹیوب کے بھی چوک کرے گی جو کوئی عوامی جو باتیں کرتے ہیں۔ آج بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں امپورٹنٹ ہیئرنگز ہیں، خاص طور پر یہ جو الیکشن ٹریبیونل کے حوالے سے ہے، الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ آمنے سامنے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اب ٹریبیونلز بنانے میں کس طرح الیکشن کمیشن کرتا ہے کام، اور کیا یہ معاملہ عدالتوں میں پھر اس کی کوئی داد رسی ہوگی، ویری ویری انٹرسٹنگ ٹو سی۔ اور ایک اور اہم معاملہ جو آج عدالتوں میں ہے وہ توہین عدالت کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فیصل واوڈا نے پریس کانفرنس کی تھی، عدلیہ کے بارے میں بہت برا بھلا کہا تھا، تو ان کو چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس میں ان کو بلا لیا تھا۔ تو کل انہوں نے اپنا جواب بھی سبمٹ کیا، جس میں انہوں نے غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالتی امیج جو ہے وہ عوام کی نظروں میں بے داغ ہونا چاہیے، میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ ساتھ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی تقاریر بھیجی ہیں جو انہوں نے قومی اسمبلی کے یہ سپریم کورٹ کے باہر کی تھیں۔ پھر اس کے علاوہ رؤف حسن صاحب کا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی، جس میں انہوں نے ججز کو عدلیہ میں کالی بھیڑوں کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا جی میں کوئی معافی نہیں مانگ رہا، میں نے حالات کو بہتر بنانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ عدلیہ بے داغ ہو۔ اچھا، بظاہر تو یہ بڑا زبردست ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں وہی ہے جو اس وقت عدالتوں کی اور جو لڑائی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے فیصل واوڈا جو ہے وہ کہاں سے آئے ہیں، محسن نقوی صاحب کی طرح، تو وہ جو ججز کو للکار رہے ہیں وہ کیوں للکار رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ایسی پریس کانفرنس کی تھی، ایک سیریز شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی عدالتوں کے خلاف، تو لیکن کمال صاحب جو ہیں وہ بڑے کمال کے آدمی ہیں، انہوں نے تو معافی مانگ لی غیر مشروط۔ انہوں نے کہا جی مجھے معافی کر دیں جی، میں غلطی ہو گئی، بس میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو وہ بھی آج کیس لگا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں، ویری انٹرسٹنگ، لیٹس سی کیا ہے۔ عمران ریاض صاحب کی بھی درخواست ہے آج، وزارت داخلہ نے، ایف آئی اے نے وقت مانگا تھا،
تو آج انہوں نے بتانا ہے کہ اب کہیں کسی اور لسٹ میں تو نام نہیں ہے. حج پر جانے کے لیے عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن حکومت ان کو ڈینائی کر رہی ہے، حالانکہ ہائی کورٹ نے ان کا نام ECL سے نکال دیا تھا. شیر افضل مروت کے حوالے سے کارکنوں کے اندر بہت زیادہ ایک اضطراب ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، ڈیمانڈ کی جا رہی ہے عمران خان صاحب سے کہ ان کو ملاقات کا موقع دیں. ان کو وہ بالکل مخلص ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، اور وہ تحرک پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیمپین چلانا چاہتے ہیں، تو ان کی ضرورت ہے، کیونکہ باقی تو سارا یہ ٹویٹر گروپ ہے اس تحریک انصاف والے، یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پر انقلاب برپا کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں. ایک جلسہ پنجاب میں نہیں کر سکے یہ تو، اس پر لوگ بڑے خفا ہیں اور بڑی درخواستیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے. اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ بھی اپنے دوستوں میں ہمیشہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران خان ان کے لیڈر ہیں، اور جو وہ عمران خان کہیں گے وہ وہی کریں گے. اور شیر افضل مروت اپنی غلطیوں کا بھی کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے جو چیئرمین عمران خان کا جو ہے وہ شاید دل دکھا ہے، اور انہوں نے مجھ سے جو کہا ہے میں اس پر بالکل اسی طرح عمل کروں گا، لیکن میرے قائد وہی ہیں اور میں کبھی ان سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو جناب اجازت، انشاءاللہ ہوتی ہے ملاقات پھر، اور بھی سارا دن آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ نگہبان.